दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? हसान लशारी अभी ही घर के दरवाजे से अंदर आया तो सामने बिना दुपट्टे के फरियाल को किताबों पर झुका देखा। जैसे ही उसे देखा वो सीधा उसकी तरफ चला आया। शाम ढल रही थी। घर के लॉन में लगा दरख्त हवा के झोंकों से सहसराने लगा था। फरियाल सफेद शलवार कमीज पहने दुपट्टा लापरवाही से झूले पर डाले सबसे बेखबर झूले पर बैठी अपने मेडिकल नोट्स दिख रही थी। किताब की औराक के साथ उसके बाल भी हवा में उड़ रहे थे। उसी वक्त कदमों की दिमक दमक सुनाई दी। उसने नजरें उठाकर देखा तो हसान को सामने खड़ा पाया। उसके हाथ में फाइल्स थी और चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी की लकीरें थी। वो शायद कोर्ट से वापस आया था। ये रहा दुपट्टा, पीछे पड़ा है, ले जाए और मुझे इस वक्त डिस्टर्ब मत करें, मैं पढ़ रही। और वैसे ही वो किताब पर झुकी रही। हसान ने मुट्ठियां बींच ली। ये झूला यूनिवर्सिटी की क्लासरूम नहीं है, यहाँ किताबें फैलाकर बैठे हो। उसकी बारी आवाज ने फरियाल का सुकून बर्बाद कर दिया। फिर भी वो वैसे ही बैठी रही। सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उठो, यहाँ से अंदर जाके पढ़ो। हसान ने अब की बार उसका बाजू सख्ती से पकड़कर उसे उठाकर खड़ा कर दिया। फरियाल को बाजू में उसकी उंगलियां धनसती हुई महसूस हुई थी। वो सामने देख रही थी कि कैसा वो लड़का है। तुम्हें नहीं लग रहा कि गलती उसकी नहीं है? जब ऐसे तुम खुद को नजारे करवाओगी तो कोई भी देखेगा ना। और सामने ऊंची बिल्डिंग से एक लड़का यहाँ देख रहा था जिसको देखकर ही इंसान को देश आया था। फरियाल ने दुपट्टा उठाया और कंधे पर डाल लिया, फिर किताब बंद की। और ये घर अदालत भी नहीं है जहाँ आप हर वक्त जज बने फिरते हैं। वो आंखें उठाकर तंजी अंदाज में बोली। हसान की नजरें उसकी लापरवाही बड़े अंदाज पर जमी हुई थी। वो हमेशा की तरह लापरवाही लग रही थी, जिससे उसके वजूद से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा हो। कितनी बार कहा है कि ढंग से रहा करो, ये दुपट्टा सजाने के लिए नहीं होता और ये अंदाज सबको नजर आता है। हसान ने गुस्सा दबाते हुए कहा, वरना ये मासूम लड़की सह नहीं पाती। मेरी जिंदगी है, जैसे चाहूँ रहूं। आप क्यों हर वक्त पुलिस ऑफिसर बने रहते हैं? फरियाल ने हंसते हुए दुपट्टा और भी गर्दन से हटा दिया। हसान ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की। उसकी आंखों में अजीब सी शिद्दत उभरी। वो लड़का तो सामने से जा चुका था, पर फरियाल की हर धर्मी ने उसके गुस्से को हवा दे दी थी। क्योंकि तुम्हें लगाम देने वाला कोई तो होना चाहिए ना फरियाल, वरना एक दिन तुम अपनी जिद और लापरवाही से सब कुछ खो दोगी। उसकी जरा सी तेज आवाज ने फरियाल के नैन कटोरे नम कर दिए थे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फरियाल ने किताब उठाई और उसके पास से गुजरते हुए लापरवाही से बोली। आवाज अब नम थी। वो कहते साथ ही अंदर की जानिब आ गई थी, जबकि वो सर झटक रह गया था। कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जब हसान से उसे डांट ना पड़ी हो। कि लाशारी हाउस था जहां हर वक्त रौनक लगी रहती थी। नूर जहां बेगम के 2 बेटे और एक बेटी थी। एक हामिद लशारी जिसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। बड़ा बेटा नौफल जो शादीशुदा था, जिसकी बीवी जरनिश थी, और एक 8 माह का बेटा अरहम था। फिर हामिद लशारी की दूसरी औलाद हसान लशारी जो वकील था, बहुत सख्त मिजाज और मनमानी करने वाला। फिर एक बेटी जिसका नाम नूरा था। नूर जहां के दूसरे बेटे जाहिद लशारी जिसके 2 बच्चे थे। एक बेटी फरियाल जाहिद लशारी जो डॉक्टर बन रही थी, जिद की पक्की और शरारतों में सबसे आगे, और दूसरा जैन जो कॉलेज जाता था। नूर जहां की इकलौती बेटी शमा जो शादीशुदा थी, उनके भी 2 बच्चे थे। एक बेटा फराज जो फरियाल के साथ ही मेडिकल में था, और दूसरी बेटी महर जो कॉलेज जाती थी। ये उनकी फैमिली थी जो साथ खुश खुश रहते थे। फरियाल नम आंखों के साथ लशारी हाउस के बड़े ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। भागते उसने किताबें मेज पर पटकती और सीधा सोफे पर गिनते। आंखों के किनारे लाल हो रहे थे, मगर होंठों पर अभी तक जिद्दी सुकून था। उसी वक्त दादी सोफे पर टेक लगाए तस्वीर पढ़ रही थी। उन्होंने फरियाल की हालत देखी तो तस्वीर एक तरफ रख दी। क्या हुआ है फरियाल बेटी, किस बात पर रोना आ गया? दादी ने नरमी से पूछा। मुझे लग रहा है कि फिर किसी से लड़कर आई है। अखबार पढ़ते नौफल ने मजे से कहा। आप चुप रहे नौफल भाई। दादी, वही आपके लाड साहब हर वक्त जज बने रहते हैं, जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो कुछ भी नहीं जानती। फरियाल पल के चिपकते हुए शिकायत लगा रही थी। उसे तुम पर गुस्सा नहीं आता फरियाल, उसका गुस्सा दरअसल फिक्र है।
تمہیں نہیں لگتا جتنا وہ تمہیں ٹوکتا ہے اتنا ہی تمہاری پرواہ بھی کرتا ہے؟ دادی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی، جبکہ نوفل واپس اخبار پڑھنے لگا تھا۔ پرواہ ہوتی ہے تو ایسے سختی سے نہیں بولتے، مگر کبھی پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں نا، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ فریال نے رخ موڑ لیا، جسے دل کو چھوٹی بات سن کر بھی ماننے کو تیار نہ ہو۔ اسی لمحے پیچھے سے حسان کی باری آواز سنائی دی، جو جانے کب وہاں کھڑا ہو گیا تھا۔ پیار سے کہوں تو تم سنتی کہاں ہو فری؟ فریال چونک کر سیدھی ہوئی۔ دادی نے دونوں کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکرا کر تسبیح دوبارہ اٹھا لی۔ فریال منظر عام سے ہٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فریال تیز قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، دروازہ بند کر کے بستر پر گر گئی۔ اس کا دل ابھی بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور چہرے پر ضد تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو اس کی قریبی سہیلی ہورن کی کال آ رہی تھی۔ اس نے کال فوراً اٹھا لی۔ ہائے اللہ، تمہاری سانس پھولی ہوئی لگ رہی ہے، سب خیر ہے نا؟ دوسری طرف سے ہورن کی آواز آئی۔ کیا خیر ہونی ہے، پھر وہی حسان بھائی کی ڈانٹ شروع ہو گئی ہے۔ دوپٹہ نہیں پہنا تو جیسے قیامت آ گئی ہے، ہر وقت یہی نصیحت ہے، میرا تو جینا مشکل کر دیا انہوں نے۔ فریال نے غصے سے تکیے پر ہاتھ آیا۔ ارے تو تم مان کیوں نہیں لیتی؟ آخر خود وہ تمہارے بڑے ہیں، فکر کرتے ہو تمہارے۔ ہورن نے ہنستے ہوئے کہا، فکر نہیں کرتے، بس حکم چلانا آتا ہے، جسے میں انسان نہیں کوئی مجرم ہوں۔ میں اگر بغیر دوپٹے کے بیٹھی تو اس نے اتنی بڑی کیا بات ہوئی؟ یہ میرا سٹائل ہے، میری زندگی ہے، انہیں کیا؟ فریال نے فوراً ناگواری سے کہا، اتنا ہی تھا تو اس لڑکی کو جا کر کہتے کہ مت دیکھو ہمارے گھر کی عورتوں کو، لیکن نہیں، ان کا تو صرف مجھ پر ہی حق چلتا ہے۔ یہ اس کی عادت تھی، یہ ساری بات کی بڑاس وہ پورٹ کے سامنے ہی نکال دیتی تھی۔ لیکن سچ بتاؤ فریال، کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم دونوں کی ضد دراصل کسی اور جذبے کو چھپاتی ہے۔ ہورن نے سنجیدگی سے کہا، او پلیز ہورن، تم بھی ویسی باتیں مت کرو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، اس لفظ سے بھی چڑ ہے، میں ابھی اور پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہورن بغور اس کی بات سن رہی تھی۔ پر جو رشتہ تمہارے گھر والے کروانا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہورن نے فراز کی رشتے کی بات کی۔ میں نے انکار ہی کرنا ہے، یہ کہہ کر اس نے فون زور سے بند کر دیا تھا اور اوندے منہ لیٹ گئی تھی۔ لاشاری ہاؤس میں بیٹیوں کو بہت محبت دی جاتی تھی، مگر اتنی ہی روک ٹوک بھی تھی۔ لڑکیوں کا زیادہ پڑھانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اچھا ہوتا ہے۔ فریال کو بھی میڈیکل پڑھائی کی اجازت بہت مشکل سے ملی تھی۔ یونیورسٹی اس نے ابھی 1 ہفتے پہلے ہی جوائن کی تھی اور ابھی سے ہی وہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں چلنے لگی تھی۔ صبح سے رات ہو گئی تھی، پر فریال ایسے ہی منہ بنا کر اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا صاف مقصد یہ تھا کہ کوئی آئے اور اسے منا کر لے جائے۔ اس کو زاہد صاحب کے لاڈ پیار نے بالکل بگاڑ دیا تھا۔ دروازہ کھلا اور نیند تاری کمرے کو روشن کر دیا گیا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ کر بیٹھی، سامنے دیکھا تو اس کی کزن آئے تھے، جس میں نورا، نوفل بھائی اور زرنش بابی اور زین بھی تھے۔ فری جلدی باہر کھانا کھاتے ہیں، دادی بلا رہی ہے۔ نورا اس کے برابر میں آ کر بیٹھے۔ ہاں بچے، اتنی بھی کیا ناراضگی، ابھی آ جانے دو، ڈانٹتا ہوں میں اسے۔ اس حسان کو میں ڈانٹوں گا؟ کیسے میری گڑیا کو ڈانٹا؟ نوفل نے پیار سے اسے پچکارا۔ آپ ہی چلو، پیٹ میں چوہے کود رہے ہیں۔ زین نے بھی حصہ ڈالا۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ ویسے میرے دیور نے اتنا بھی کچھ نہیں کہا کہ تم بھوک ہڑتال کر لو۔ زرنش نے اسے چھیڑا۔ آپ کے دیور کی حرکتیں تو ایسی ہیں کہ ان پر کیس کر دوں گا۔ وہ واپس اپنی ڈھون میں آ چکی تھی، اس لیے ترک کر بولی اور سب ہنستے۔ وہ سب کے ساتھ باہر آئی اور کھانا کھانے لگی۔ فریال، تمیز سے پاؤں نیچے کر کے بیٹھو۔ اس کی ماں نے ٹوکا تو وہ سیدھی ہوئی۔ اسی استا میں باہر سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ لگتا ہے محلے میں پھر کوئی لڑائی ہوئی ہے، آؤ چلو دیکھ کر آتے ہیں۔ فریال خود اٹھتی سب کو دعوت دے چکی تھی۔ سارے چھت پر گئے۔ ویسے بھی کسی دوسرے کی لڑائی دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تایا باہر چلے گئے تاکہ معاملے کی سنگت کو باندھ سکے۔ ارے یہ کیا نافل بھائی، باہر تو حسان بھائی لڑ رہے۔ زین بھاگا نیچے آیا۔ نوفل بھی اس کی بات سنتے ہوئے باہر بھاگا تھا۔ باہر حسان نے سامنے بلڈنگ والے شاہد کی درگت بنا دی تھی۔ وہ سارا پھٹا ہوا تھا، فون نکل رہا تھا، پھر بھی وہ اسے مارے جا رہا تھا۔
اوپر چھت سے دیکھ کے فریال حیرت زدہ تھی۔ باقی سب کا حال بھی اسی جیسا تھا۔ اگر آپ میرے گھر کی کسی عورت، اس محلے کی کسی بھی عورت کو ایسے دیکھا تو زندہ نہیں بچو تو۔ وہ مارتے مارتے چیخ رہا تھا، چھوڑو اسے، احسان بڑھ جائے گا وہ۔ گلی کے کسی لڑکے اور نوافل نے اسے کھینچ کر اسے ہٹایا تھا، پھر گھر لے آئے تھے، جبکہ باہر اب تایا اور چاچا شاہد کے گھر والوں کے ساتھ ان کی مرہم پٹی کے لیے ہسپتال گئے تھے۔ حسان کے گھر میں آتے سب اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ اس کی حرکتیں دیکھ رہی ہیں دادی؟ پورا محلہ کہتا ہے کہ کہیں سے بھی پڑھا لکھا نہیں لگتا۔ نوفل کو شدید غصہ تھا حسان پر۔ حسان کے ماتھے اور ہونٹ پر سے خون رس رہا تھا۔ بیٹا، کیوں پیٹا تم نے اس لڑکے کو؟ ہادیہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، آئندہ بھی میں یہی کروں گا۔ وہ خبیث فریال کو بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ دیش میں ہی تھا۔ پیچھے کھڑی فریال کو اس جنونی سے ڈر لگا تھا۔ تو تم اس کی جان لے لو گے کیا؟ پیار سے سمجھاتے تھے یا اس کے گھر شکایت کرتے؟ نوفل نے تب کر کہا، اگر تو آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس کی آرتی اتارتا یا سمجھاتا تو میرا یہی سٹائل ہے۔ اس کے ماتھے کے بل کم نہیں ہوئے تھے۔ چھوڑو، اب بچے کو دیکھو کتنی چوٹیں آئی ہیں، اس کی مرہم پٹی کر دو۔ فریال، دادی نے سب کو جواب دیا، ہٹے میں جا رہا ہوں۔ وہ سب کو ہٹاتے اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اماں اب ہر بار اس کی بیجا ترتاوی کرتی ہے، اگر کچھ ہو جاتا تو؟ ہادیہ بیگم پریشان تھی۔ ہاں اماں، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہے، پورے محلے میں دشمنی پال لی ہے ہم لوگوں نے۔ فریال کی امی بولی، بچہ ہے سمجھ جائے گا، اب جاؤ اپنے کام کرو، ایک بات کے پیچھے نہیں پڑا کرتے۔ اور تم فریال، جاؤ اس کی پٹی کر دو، ورنہ وہ ایسے ہی پڑا رہے گا، اپنی ذرا فکر نہیں کرتا ہے یہ لڑکا۔ دادی کی حسان کی بہت محبت تھی، وہ اس کی غلطیاں نظر انداز ہی کر دیتی تھی۔ جی دادی جا رہی ہے، فریال نے جواب دیا، وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ نوفل اس معاملے کو بہت باریک لقطہ چینی سے دیکھ رہا تھا۔ حسان کا یہ رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ لشاری ہاؤس کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سب گھر والے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے تھے، مگر فضا میں ایک عجیب سی گھٹن پھیل گئی تھی۔ حسان کے ہاتھوں پر ابھی بھی خون کے دھبے تھے اور قمیض کی آستینیں پھٹی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا سیڑھیوں چڑھ کر اوپر اپنے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ چہرہ لال تھا اور آنکھیں اب بھی غصے میں سرخ ہوئی پڑی تھی۔ فریال نے دروازے کے پیچھے سے یہ سب دیکھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی، جیسے یقین نہ آ رہا کہ حسان صرف اس کے لیے اتنی حد تک جا سکتا ہے۔ فری، اوپر کیوں کھڑی ہو؟ نیچے آ جاؤ، دادی بلا رہی ہے۔ نوفل نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ جو حسان کے کمرے میں جانے کی ہمت کر رہی تھی، اوپر آتے نوفل کو جواب دیا، جی ہاں میں جا رہی ہے۔ اس نے سرسری سے جواب دیا، مگر قدم بیکھ کر حسان کے کمرے کی طرف چڑھ گئے۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ حسان واش روم میں کھڑا ہاتھ دھو رہا تھا، مگر چہرے پر اب بھی غصے کی جھلک تھی۔ فریال نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ دھکیلا اور واش روم تک پہنچ گئی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کو ویسے ہی انداز میں گویا ہوا تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ پاگل ہو گیا کیا؟ کہ بری طرح مارا ہے آپ نے اس کو؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حسان نے رخ موڑا اور اسے دیکھا، مطلب اس لڑکی کے لیے وہ اتنی چوٹ کھا چکا تھا، اور اب بھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں پاگل نہیں ہے؟ جو میری آنکھوں کے سامنے تمہیں دیکھنے کی جرات وہ کر رہا تھا، میں پاگل ہو گیا تھا۔ اب وہ بیڈ پر بیٹھا تھا تو کیا ہوا؟ کس کو ماریں گے آپ؟ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ کو حق کس نے دیا کہ کسی کو اس طرح جان سے مارنے پر تل جا؟ اس کی آنکھوں میں اب نمی تیرنے لگی تھی۔ وہ پاس کھڑی اس کی زخم صاف کرنے لگی تھی۔ حسان 2 قدم آگے بڑھا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو تمہیں بری نظر سے دیکھے گا نا، میں ان سب کو ہی مار دوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تم پر میلی نظر بھی ڈالے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ اب اس کا غصہ کم ہو گیا تھا۔ یہ پکڑے اور خود اپنے زخم صاف کرے۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو یہاں چلے۔ وہ یہاں اس کی ڈریسنگ کرنے آئی تھی اور اس کی باتیں سن کر اس کا ارادہ بدل گیا تھا۔ ادھر رکو خود کو۔ پیچھے سے حسان کی آواز آئی تھی اور اس کے قدم وہیں کے وہیں رکے تھے۔ میں آپ کی نوکر نہیں۔ بنا پلٹے اس نے جواب دیتی وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ حسان کو اس کی یہ ادا جسے بھاگ گئی تھی۔ آج نہیں تو کل میرے ساتھ ہی تم کام کرنے والی ہے۔ فری،
وہ ہولی سے مسکرایا، پھر خود ہی اپنے زخم صاف کرنے لگا تھا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوتی تھے جب زریلا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ فریال بیٹا، تمہاری پھپھو کی کال آئی تھی، آج وہ فراز اور تمہارے رشتے کی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ زریلا بیگم سنبھل سنبھل کر بول رہی تھی کیونکہ فریال کے اترتے منہ کو دیکھ کر وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے آج یونیورسٹی سے جلدی آ جانا۔ تمہارے بابا نے انہیں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے کمرے میں پھیلی ہوئی چیزیں سمیٹنے لگی۔ ماما، آپ جانتی ہیں نا میں اس شادی کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی۔ ابھی تو میں نے جنی جوائن کی ہے، میری پڑھائی کے ابھی کافی سال باقی ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے میری شادی ہی کرنی ہے تو کیوں مجھے اجازت دے رہی ہے پڑھائی کرنے کی؟ وہ پلٹی اور منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے بولی تھی، دیکھو فریق، تمہارے بابا نے تمہیں اجازت دے دی ہے، ورنہ تمہیں پتا ہے کہ ہمارے گھر کی لڑکیاں زیادہ پڑھتی نہیں ہیں۔ تم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ تم ان کی بات مانو گی، اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولی تھی ماما۔ پر وہ بھی کچھ بولتی کہ انہوں نے فریال کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ مجھے کچھ نہیں سننا فریال، ٹائم دیکھو۔ ابھی اپنی بات کہتی کہ وہ واک آؤٹ کر گئی تھی۔ فریال نے جھنجھلاہٹ میں تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ یونیورسٹی کا لان طلبہ سے بنا ہوا تھا، گروپس بنے بیٹھے تھے تو کہیں کوئی تنہا کتاب پہ کن تھا۔ دھوپ ہلکی تھی اور ہوا کے جھونکے فریال کے بالوں سے کھل رہے تھے۔ وہ گھاس پر بیٹھی ہنسی مذاق کرتے اپنی کلاس فیلو اور کزن فراز کو کچھ ٹاپک سمجھا رہی تھی۔ کورن بھی ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کا پڑھانے کا انداز تو دل جیتے والا ہے، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر زیادہ وقت گزارنے کے بہانے نکالتے ہیں۔ فراز نے فریال کو تنگ کرنے کو کہا تھا۔ وہ اکثر اسے اس طرح ہی بولتا تھا مگر فریال اگنور کر دیتی تھی۔ فراز نے اس کی اچھی دوستی تھی۔ واہ، میں پڑھاؤں کراؤں تو مسئلہ، نہ کراؤں تو مسئلہ، تم لڑکے بھی نا۔ فریال نے ہنس کر آنکھیں گھمائی۔ فراز اسے اچھی دوستانہ اخلاق کی وجہ سے پسند تھا۔ آج امی آ رہی ہے، ماموں سے ہماری بات کرنے، فراز نے اطلاع دی۔ پھر تو تمہیں جلدی گھر جانا چاہیے، تیار بھی ہونا چاہیے، کورن نے مذاقیہ انداز میں کہا۔ مگر فریال کو یہ خبر بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ کتاب سمیٹتی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو فراز اس کے پیچھے بھاگا۔ فریال، تم ایسے اکیلے کیوں جا رہی ہو؟ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں نا۔ فراز بھاگ کے اس کے سامنے آیا تھا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، میں خود چلی جاؤں گی، وہ ترک کر بولی تھی۔ فریال فراز کے دل کا حال جانتی تھی۔ اسے پتا تھا کہ فراز اسے پسند کرتا ہے، لیکن وہ اسے صرف اپنے دوست ہی سمجھتی تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا فراز، ابھی میں پڑھنا چاہتی ہوں، پھر کیوں تو پھپھو کو گھر بھیج رہے ہو؟ فریال، ابھی بس رشتے کی بات ہوگی، تمہیں پڑھنا ہے تو تم شادی کے بعد پڑھ لینا، دیکھا جائے گا پڑھائی کو، شادی کے بعد تم بس پڑھ لینا، پڑھائی اتنی ضروری بھی نہیں ہے نا، تمہیں کون سا شادی کے بعد جاب کرنی ہوگی، گھر تو ہی سنبھالنا ہے نا۔ اس کا لہجہ بالکل عام تھا۔ فریال کو اپنا مذاق اڑاتا ہوا اس کا محسوس ہوا تھا۔ وہ بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ جب نظر دور کھڑے حسان پر پڑی اور اس کی شاطر دماغ میں کھچڑی پکنے لگی، یہ ڈرائیور کہاں ہے گیا؟ وہ اپنے نوٹس بیگ میں رکھ پا رہی تھی۔ تھوڑا ہنستے ہوئے بولی، چلو میں چھوڑ دیتا، اس بہانے اپنے ہونے والے سسر سے بھی مل لوں گا۔ فراز نے ماحول کو ہلکا پھلکا کیا۔ بس ذرا صبر رکھو، ابھی میں نے ہاں نہیں کیا۔ فریال نے بناوٹی مسکان چہرے پر سجائی تھی۔ تمہاری دل نے ہاں میں بڑھ لی ہے میڈم۔ فراز اس کی گال کی چٹکی بڑھتے ہوئے بولا تھا تو وجہ چھوئی تھی اور خود کو ظاہر کیا تھا۔ آنکھوں میں انگارے سے جیسے دہکنے لگے تھے۔ وہ اپنی گاڑی پارک کر کے فریال کو لینے آیا تھا، لیکن یہ سب دیکھ کر اس کے قدم سے تھم گئے تھے۔ فریال کا بے فکری سے ہنسنا، فراز کی نظریں اور اس کے درمیان کی قربت حسان کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رگیں ابھر رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کے سامنے فریال کو بازو سے پکڑ کر زور سے کھینچ لے اور کہہ دے، یہ میری ہے، صرف میری، مگر اس نے ضبط کیا، آگے بڑھا اور فریال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ فراز خاموش ہو کر سائڈ پر ہی ہٹ گیا تھا۔ ارے واہ، آج تو بڑے وکیل صاحب یونیورسٹی تک، کیا عدالت بند ہو گئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ احسان بھائی آپ؟ وہ چونکے، ہاں تمہیں لینے آیا، چلو، حسان نے سادہ لہجے میں کہا۔
لیکن میں تو فراز کے ساتھ جا رہی تھی. اگر آپ جائیے گا جاؤ میں آ جاؤں گی. اس نے صاف انکار کیا. اس کی بات پر فراز نے حیران کن نظروں سے اسے دیکھا تھا. چلو ابھی. حسان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا اور بھاری آواز میں کہا. اس کے بعد ابھی بھی زخم پر اس کے پٹی بندھی ہوئی تھی. فریال تم حسان بھائی کے ساتھ جاؤ اور شام میں ملتا ہوں میں تم سے. حسان کا سخت رویہ دیکھتے فراز نے فریال کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. گھر میں سبھی حسان کی سخت طبیعت سے واقف تھے. وہ حسان کے ساتھ گاڑی میں آ بیٹھی پر جو سکون اسے حسان کو زچ کر کے ملا تھا وہ سکون کہیں نہیں تھا. وہ فراز کو ناپسند تو کرتی تھی مگر اس سے بھی کہیں زیادہ زہر اسے حسان لگتا تھا. اس لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی. ابھی بھی حسان لال آنکھوں سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. فریال کو اس بات کا اندازہ تھا کہ حسان کو فراز کے قریب جانا یا ایسے ہی لڑکوں سے باتیں کرنا بالکل پسند نہیں. اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا. حسان کو کا سکون برباد کر کے وہ خود سکون سے بیٹھی تھی. لشاری ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں اسی شام خاص رونق تھی. کمرے میں سب کی باتوں کا شور برپا تھا. میز پر رنگ برنگی ڈشز سجی ہوئی تھی. مہمانوں کی آمد تھی. زرینہ بیگم کی نند یعنی کہ فریال کی پھپھو اپنی فیملی کے ساتھ آئی تھی. وہ فریال اور فراز کے رشتے کی بات طے کرنے آئی تھی. نور جہاں بیگم صوفے پر ٹیک لگائے سب کی باتیں غور سے سن رہی تھی. ان کے برابر میں زرینہ بیگم اور شمع بیٹھی ہوئی تھی. مرد حضرات علیحدہ ہال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے. فریال تھوڑا تو تیار ہو جاؤ, کتابیں اب بند کر دو. بھابھی کمرے میں داخل ہوئی تو فریال کو کتابوں میں گم پایا. وہ 2 رنگ کے کپڑوں میں اونچا جوڑا باندھے آنکھوں پر چشمہ لگائے جو نظر کا تھا پڑھائی میں مصروف تھی. بھابھی اب تمہیں کسی کو تنگ بھی نہیں کر رہی, اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے بھویں اچکائی. باہر تمہارے رشتے والے آئے ہیں تمہیں دیکھنے. بھابھی نے آہ بھری. اف کتنی باہر دیکھیں گے, بچپن سے تو مجھے دیکھتے آ رہے ہیں, اب انہیں کیا دیکھنا ہے بھائی. وہ بدتنزیہ مسکرائی تھی. مجھے نہیں پتا, جلدی سے تیار ہو جاؤ, میں باہر انتظار کر رہی ہوں. وہ یہ کہتی ہوئی باہر نکل گئی. ان کے پیچھے ہی حسان کمرے میں داخل ہوا. ہمیشہ کی طرح فریال کا دوپٹہ اس سے جدا بیڈ پر پڑا تھا. وہ اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی پڑھ رہی تھی. سنو فری, میری شرٹ پریس کر دو. حسان نے شرٹ اس کے سامنے کی. عجیب عذاب ہے, ایک بندہ جاتا نہیں ہے کہ دوسرا نوٹانکی کرنے آ جاتا ہے. وہ سر پر ہاتھ مارتی بڑبڑائی تھی. تیز بولنے کی اس کی ہمت نہیں تھی. حسان بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج میرا یعنی فریال کے رشتے والے آئے ہوئے ہیں اور آج بھی آپ کو مجھ سے ہی کام کروانا ہے. وہ کمر پر ہاتھ باندھی تھی. کیا رشتہ؟ اور چونکا. چھوڑے, ہٹے سامنے سے, پریس کر کے دے دیتی ہوں. وہ حسان کا اسپاٹ چہرہ نہیں دیکھ سکی تھی. پھر شرٹ پریس کر کے اسے تھما دی اور چپ چاپ کمرے سے نکل گیا. وہ یہ خبر اس کے لیے عذاب تھی. فریال اپنی کزن نورا کے ساتھ زبردستی ڈرائنگ روم میں لائی گئی تھی. اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنی کمرے میں ہی قید رہے, مگر زرینہ بیگم کی سخت نگاہوں کے سامنے وہ کچھ نہ بول سکی تھی. سب کے کہنے کے باوجود اس کا حلیہ ماسیوں جیسا ہی تھا. فریال نے سفید لون کی خوبصورت قمیض پر کھلا کالا پاجامہ پہنا ہوا تھا اور جوڑا بنائے بنا کسی سرخی کے وہ بیزار چہرہ لیے کھڑی تھی. دوپٹہ آج خاص طور پر زرینہ بیگم نے خود اس کے کندھوں پر ڈالا تھا تاکہ کوئی بات نہ بنے, مگر اس کے چہرے پر صاف جھلک رہا تھا کہ وہ سب کچھ خوشی سے نہیں کر رہی. مہمانوں کے بیچ فراز بھی موجود تھا جسے سب نظر بھر کر دیکھ رہے تھے. وہ خوش تھا, بار بار نظریں چرا کر فریال کو دیکھ لیتا تھا. ماشاءاللہ فریال تو بہت نیک اور سلجھی ہوئی بچی ہے. ہماری دعائیں کہ رشتہ دونوں گھروں کے لیے مبارک ثابت ہو. پھپھو نے خوش دلی سے کہا. زرینہ پھپھو نے مسکرا کر سر ہلایا, مگر فریال کے دل میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی. اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ گئے تھے. بیٹا تھوڑا تیار ہو لیتی, بیمار لگ رہی ہو. پھپھو یہ بات کہے بنا نہیں رہ سکی تھی. دیکھے پھپھو میں ایسے ہی رہتی ہوں گھر میں. اس کی بات پر سب شوق شور. ارے بچی مذاق کر رہی ہے. نوفل نے بات سنبھالی. اسی لمحے حسان ڈرائنگ روم میں داخل ہوا. کالے کپڑوں میں سنجیدہ چہرہ, آنکھوں میں عجیب سی تپش اور لبوں پر سکوت. اس کی آمد سے لمحہ بھر کو سب خاموش ہو گئے. آؤ حسان بیٹھو, دادی نے اسے بلایا. وہ سب سے سلام کر کے ایک طرف بیٹھ گیا تھا. نظریں اس وقت فریال پر جمی تھی
جو سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی بے چینی اور بے رغبتی حسان کی تیز آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی۔ دیکھیے بھائی، ہم تو چاہتے ہیں کہ جلدی سے یہ رشتہ طے ہو جائے۔ فراز اور فریال ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، پڑھائی بھی ساتھ چلتے رہیں گے، گھر کے بیٹے بیٹیاں جتنا ساتھ رہے اتنا ہی سکون ہوتا ہے۔ پھپھو نے بات آگے بڑھائی، ہماری طرف سے ہاں ہے، زرینہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا، مگر فریال نے سر جھٹک کر اچانک کہا، میں شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کمرے کی فضا میں سکوت پھیل گیا، سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فریال، یہ کیا بات ہوئی بیٹا؟ زرینہ بیگم نے گھبرا کر فوراً ٹوکا، لیکن یہ سچ ہے پھپھو، مجھے ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنی ہے، میں اس وقت شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی آواز بھاری اور صاف تھی۔ پہلی بار حسان کو فریال کا بے طرق بولنا پسند آیا تھا۔ پھوپھو کا چہرہ اتر گیا، زرینہ پھوپھو کا رنگ بدل گیا اور کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ دادی کو اس جواب کی ہی امید تھی۔ اگر فریال نے کہہ دیا کہ وہ تیار نہیں ہے تو بس یہی کافی ہے، کسی کو بھی اس پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی دوران حسان نے آہستگی سے کہا، اس کی باری آواز سب کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ اسی طرح فریال کو بھی پہلی بار حسان کی مداخلت پسند آئی تھی۔ سب نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ نورا اسے کمرے میں لے جاؤ۔ نورا اسے ایک کمرے میں لے گئی تھی۔ ارے اپا، یہ تو بچی ہے، آپ تیاری کریں نکاح کی، ہم راضی ہیں۔ زاہد صاحب نے بات کی اختتام کر دیا تھا۔ گھر میں خوشی کا سما بن گیا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، وہ بھی یونی سے واپس آئی تھی جب دادی نے فریال کو بلایا۔ فریال؟ جی دادی۔ فریال کمرے سے لپک کر نکلی تھی۔ بس کتابیں پڑھ پڑھ کے ڈاکٹر بنتی چلی ہو، پہلے روٹیاں گول بنانا سیکھو۔ جاؤ کچن میں، آج کے کھانے میں تم ہاتھ پٹاؤ گی، کل کو سسرال بھی جانا ہے، دادی نے سخت لہجے میں کہا۔ فریال نے ہونٹ لپیٹ کر منہ بنایا۔ دادی پلیز، وہ جھنجھلا گئی۔ آپی اور کچن، یہ نیشنل کرائم ہو گیا دادی۔ زین نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ تم چپ رہو، جاؤ فریال، دادی نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ فریال منہ بنا کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ اندر جھانکا تو حسان پہلے سے چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ خدایا، یہ بندہ یہاں بھی؟ کیا کچن میں اب سیف زون نہیں رہا؟ فریال نے بڑبڑایا۔ حسان بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ ویلکم میڈم، سننے میں آیا آج آپ کوکنگ کریں گی۔ نورا کو جیسے ہی یہ خبر ملی وہ دوڑتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ وہ جلدی سے یہ سالن بنا لینا چاہتی تھی، اس لیے موبائل سے ریسپی لگائی اور کام پر لگ گئے۔ اور اس کام میں وہ بالکل فیل تھی۔ جیسے تیسے کر کے اس نے سالن تو چولہے پر چڑھا دیا، مگر مسئلہ روٹی کا تھا۔ آٹے کا ڈبہ اوپر والے شیلف پہ رکھا ہوا تھا اور نورا اور زین جا چکے تھے۔ وہ اکیلی تھی اب کچن میں۔ لگتا ہے اسٹول پر چڑھ کر ہی کام کرنا ہوگا، خود سے بولتی ہوئی اسٹول رکھ کر اس پر چڑھی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے ڈبہ اٹھانے کی کوشش کی تو ڈس بیلنس ہوئی اور آٹے کے ڈبے سمیت زمین بوس ہوئی تھی۔ پورے کچن میں آٹا پھیل گیا اور وہ پوری آٹے میں نہا گئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، جسے سن کر سب سے پہلے حسان کچن میں داخل ہوا تھا کہ وہ باہر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ فریال کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی تھی۔ فریال، یہ کیا تم؟ وہ ہنستے ہنستے بات نہیں مکمل کر پا رہا تھا۔ فریال نے منہ بناتے کھڑی ہو کر آٹا جاڑا تھا۔ حسان بنا کچھ کہے بیٹھ گیا۔ چھوڑ دو، تم سے نہیں ہوگا، حسان نے ہنسی روک کر کہا۔ چپ کر کے بیٹھو، میں بنا لوں گی، کوئی کام ایسا نہیں ہے جو فریال سے نہ ہو۔ وہ فخر سے کہتی ہوئی آٹا گوندنے کی کوشش کرنے لگی۔ آٹا ہاتھوں سے چپک کر اس کے گالوں تک پہنچ گیا۔ حسان نے ہنسی دبا کر کہا، واہ جی، یہ نیا فیس ماسک ہے کیا؟ فریال کو غصہ آیا۔ وہ آگے بڑھی اور آٹے سے لطپت ہاتھ حسان کے منہ پر لگا دیا۔ جی، یہ فیس ماسک ہے، آپ کو فری میں لگا دیا۔ یک دم حسان کی ہنسی کو بریک لگا۔ یہ کیا حرکت ہے فریال؟ وہ دانت نکوچے ہوئے بولا تھا۔ وہ بنا جواب دیے اپنے کام میں لگی رہی۔ اب فریال نے چمچ اٹھا کر سالن ہلانا چاہا، لیکن ساتھ ہاتھ چلانے سے سالن کے چھینٹے حسان کی قمیض پر پڑ گئے، سفید شرٹ پر دھبے پڑ گئے۔ حسان کی بس ہو گئی تھی اور وہ فریال کی کلائی زور سے تھام گیا تھا۔ یہ شرٹ تم ہی دھو کر دو گی، یہ کہتے ہوئے وہ کچن سے نکل رہا تھا جب نوفل کچن میں آیا۔ استغفر اللہ، یہ کھانا بنانا چاہ رہا ہے، یہ میدان جنگ لگی ہے۔ دونوں کو آٹے اور سالن میں لت پت دیکھ کر وہ زور سے بولا،
آج یہ میڈم کھانا بنا رہی ہے تو کھانا نہیں ملے گا مطلب۔ نوفل کو افسوس ہوا۔ حسان تب کر وہاں سے لمبے لمبے ڈگ پڑتا نکل گیا۔ پیچھے وہ کھانے کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا بنا کر گئی تھی۔ حورین، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، بابا نے میرا نکاح رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں یونی کی کنٹین میں بیٹھے تھے۔ نکاح کر لو، وہ برگر کھاتے ہوئے بولی۔ پاگل، مجھے بھی پڑھنا ہے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی، پر بابا نے کہہ دیا ہے یا تو نکاح کر لو یا پڑھائی چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤ۔ وہ افسردہ تھی۔ کل دادی نے کھانا بنوایا جو کہ خراب بنا، اس پر اتنی بے عزتی ہوئی۔ پھر وہ حسان بھائی نے شرٹ دھلوائی۔ میرا تو وقت ہی خراب چل رہا ہے، وہ بولے جا رہی تھی جبکہ حورین کھانے میں مصروف تھی۔ میری بات مانو تو تم بھاگ جاؤ یہاں سے، حورین نے سوچتے ہوئے اسے مشورہ دیا۔ کیا حورین؟ فریال کے ماتھے پر بل پڑے۔ مطلب یہ کہ نکاح والی رات گھر سے نکل جاؤ، جب تم گھر پر ہوگی نہیں تو نکاح کس کا ہوگا؟ حورین کی بات سنتے فریال کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ واقعی یہ آئیڈیا اس کو کیوں نہیں آیا؟ پر میں جاؤں گی کہاں؟ وہ سوچ کر بولی۔ میرے گھر آ جانا، جب معاملہ ٹھنڈا ہو جائے تو واپس چلی جانا۔ حورین نے تو اس کا مسئلہ ہی بہت اچھا حل کر دیا تھا۔ فریال کی ساری پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس دن سکون سے گھر آئی تھی۔ گھر میں تیاریاں چل رہی تھی۔ 2 دن بعد نکاح تھا، پر فریال بالکل نارمل تھی، نہ ہی ناراضگی ظاہر کر رہی تھی نہ ہی غصہ۔ گھر والے بھی اس لیے مطمئن ہو گئے تھے۔ رات کا سناٹا پورے گھر پر چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے، مگر حسان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا اندھیرے میں جلتی بجھتی سڑک کی لائٹس کو تک رہا تھا۔ ہاتھ میں سگریٹ تھی مگر وہ سلگھا بھی نہیں رہا تھا، بس خالی آنکھوں سے گھورتا جا رہا تھا۔ کل اس کا نکاح ہے۔ دل کے کسی کونے سے آواز اٹھی اور وہ یوں چونکا جیسے کسی نے کانوں کے قریب چیخا ہو۔ فریال کا مسکراتا ہوا چہرہ، اس کی ضدی باتیں، اس کا لا ابالی پن، سب منظر اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا۔ دل کٹنے لگا کہ وہ کل کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ ہی نہیں ہو سکتا، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا اور پھر کرسی سے اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ میز پر فریال کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے وہ تصویر اٹھائی اور سختی سے مٹھی میں بھینچ لی۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ فراز، وہ فریال کے لائق ہی نہیں ہے۔ دل نے احتجاج کیا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سوال اس کے وجود کو جلا گیا تھا۔ اس کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی تھی۔ کیا میں سب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں؟ کیا میں اعلان کر دوں کہ فریال میری ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتا رہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سر جھٹک دیا۔ نہیں، سب برباد ہو جائے گا۔ دادی، خاندان، سب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر جھک گیا۔ کاش وہ ایک بار مجھے دیکھ کر کہتے کہ وہ یہ نکاح نہیں چاہتی۔ کاش وہ ایک بار میرا ساتھ دیتے۔ وہ جانتا تھا کہ فریال اسے نہیں پسند کرتی، اس لیے فیصلہ رب کے اوپر چھوڑ دیا تھا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 12 بجا۔ کمرے کی خاموشی میں وہ آواز بہت بھاری لگ رہی تھی۔ حسان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ دوسری طرف رات کے اندھیرے میں فریال دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ دل میں ایک ہی بات تھی کہ میں کسی قیمت پر بھی فراز کی بیوی نہیں بنوں گی۔ مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے، اپنی زندگی جینی ہے۔ اس نے بیگ اٹھایا جس پہ چند ضروری چیزیں تھیں اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گھل رہی تھی۔ وہ گلی سے نکلی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ روڈ پر آ کر اس نے کیب بلائی اور وہاں سے چلی گئی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ قدم اس کی زندگی بدل دے گا۔ صبح کی روشنی جیسے ہی پھیلی، لاشاری ہاؤس کے ہر کونے میں رونق سی لگ رہی تھی۔ دادی کے حکم پر پورا گھر سجایا گیا تھا۔ کچن میں ناشتے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کے کہکے، بچوں کی شرارتوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ سب کو لگ رہا تھا کہ آج فریال کا نیا سفر شروع ہونے جا رہا ہے۔ لیکن ایک کمرہ ایسا تھا جہاں خاموشی ہی خاموشی تھی۔ وہ حسان کا کمرہ تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، رات جاگنے کی تھکان اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ دل میں خوف اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ نکاح رک جائے۔ جلدی تیاری کرو، فریال کو مہمان آتے ہی ہوں گے۔ ادھر دادی اونچی آواز میں بولی۔
دن میں ڈھولکی تھی اور رات میں نکاح۔ نورا، بھابھی اور ہورن سب مل کر فریال کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔ ہورن پلان کے مطابق فریال کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے آ گئی تھی تاکہ کسی کا شک اس پر نہ جائے۔ جیسے جیسے وہ لوگ فریال کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے ویسے ویسے ہورن کے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ یہاں موجود سب میں وہ واحد تھی جو جانتی تھی کہ فریال کمرے میں موجود نہیں ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر سب کے رنگ اڑ گئے۔ بیڈ پر فریال کے کپڑے اور جیولری پڑے تھے لیکن وہ خود موجود نہیں تھی۔ فریال باہر آؤ، نورا دروازہ بجاتی فریال کو پکار رہی تھی، لیکن جب کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے واش روم کھول کر دیکھا۔ فریال وہاں بھی موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد گھر کا کونا کونا چھانا گیا لیکن فریال کہیں نہیں ملی۔ اس ٹائم یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ ایک کام کرو، اسے کال ملاؤ۔ تائی نے نورا سے کہا، فریال کا نمبر تو بند جا رہا ہے۔ زرینہ بیگم کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ اتنی دیر میں پھپھو بھی کمرے میں آ گئی تھی۔ سب پریشان تھے۔ فراز کے گھر والے لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ ہنسی خوشی کا ماحول اچانک بوجھل ہو گیا تھا۔ حسان جو کمرے میں بیٹھا شور سن کر باہر آیا۔ جیسے ہی اس نے سنا کہ فریال غائب ہے، اس کے دل میں عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ آنکھوں میں چمک سی آئی لیکن فوراً اس نے اپنے جذبات پر قابو کیا۔ یہ کیسی نالائکی ہے؟ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ دادی سخت غصے میں تھی۔ سب کے چہرے زرد تھے۔ فراز کے والدین ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ طنزیہ انداز میں بولی، یہی عزت ہے آپ لوگوں کی، نکاح کے دن لڑکی بھاگ گئی۔ شمع پھپھو نے طنز کیا۔ پورا ماحول سنسنی خیز ہو گیا تھا۔ شمع، ایسے نہیں بولو، ہو سکتا ہے بچی کہیں گئی ہو۔ حسان، تم جا کر ذرا دیکھو، شاید مل جائے۔ دادی نے حسان سے کہا۔ حامد اور زاہد صاحب دونوں بے حد پریشان تھے۔ حسان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سے وہ خوش بھی تھا کہ نکاح رک گیا، لیکن خوفزدہ بھی کہ فریال کہاں گئی، کس حال میں ہے۔ یوں وہ نکاح جس کی تیاریاں مہینوں سے ہو رہی تھی عین وقت پر رک گیا۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ میں مزید ایک پل بھی یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ امی، ابھی چلے۔ فراز غصے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے یہ تو اندازہ تھا کہ فریال اسے پسند نہیں کرتی، لیکن فریال عین نکاح کے وقت بھاگ جائے گی اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ شمع پھپھو بھی چار باتیں سناتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ زرینہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ سوگ پھیل گیا تھا۔ پورا گھر سکتے میں تھا۔ دادی کا چہرہ سن ہو گیا تھا۔ باقی سب لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حسان کے دل کے اندر جیسے ایک جنگ سی چھوڑ گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکل کر اکیلا لان کی طرف گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر فریال کو ڈھونڈنے نکل گیا۔ فریال، کہاں ہو تم؟ کہ کسی مصیبت میں تو نہیں، یا بس خود کو آزاد کرنے نکلی ہو؟ رات کو اس کی بھاگ دوڑ کا راز صرف فریال کو ہی معلوم تھا، مگر اب پورے خاندان کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ صبح سے شام ہوئی تھی، اس نے نہ جانے کہاں کہاں اسے ڈھونڈا تھا۔ اس کی دوستوں کو وہ جانتا تھا، اس نے ہر جگہ فریال کا پتہ کیا، پر اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ زاہد صاحب نے پولیس اسٹیشن میں اس کی رپورٹ لکھوائی تھی۔ گاڑی دوڑاتے اس کے دماغ میں اچانک سے جھماکا ہوا۔ اب فریال کی ایک ہی قریبی دوست بچی تھی جس کے گھر میں اس نے چیک نہیں کیا تھا، وہ تھی ہورن۔ اسی کے پاس ہو گئی۔ اس خیال پر اس نے گاڑی کا رخ ہورن کے محلے کی طرف کر دیا۔ ہورن کا گھر چھوٹا مگر صاف ستھرا سا تھا۔ جیسے حسان نے دروازہ کھٹکھٹایا، کچھ لمحے بعد ہورن باہر آئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو لاشاری ہاؤس سے گھر آئی تھی۔ آپ اس وقت؟ حسان کی نظر دروازے کے پیچھے تک دیکھنے لگی۔ ہٹو، راستہ دو۔ حسان یکدم ہی گھر میں آ گیا تھا۔ ایک چائے کپ پلا دو۔ حسان آرام سے صوفے پر بیٹھا۔ ہورن کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ وہ فوراً سے اندر کی طرف دوڑی۔ فریال، فریال، فریال کو آوازیں لگاتی وہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تھی، جہاں فریال بڑے مزے سے چپس کھاتے ہوئے فلم دیکھ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں چیخ رہی ہو جیسے کوئی مر گیا ہو؟ فریال نے بدمزہ ہو کر کہا تھا۔ ابھی کوئی مرا نہیں ہے۔ اگر تم یہاں سے غائب نہ ہوئی تو اگلے کل ہم تمہارے ہی پڑ رہے ہوں گے۔ ہورن دبا دبا سا خرائی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ فریال ٹی وی بند کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے میری ماں، باہر حسان بھائی آیا ہے۔ ویسے تو میں ان کے آنے پر بہت خوش ہوتی، لیکن ایسی صورتحال میں وہ آئے ہیں،
تو میں सांस भी नहीं ले पा रही. वो एक काम करो, तुम बाहर जाओ, उन्हें चाय दो, और अगर वो पूछे कि मैं यहाँ हूँ तो कह देना कि मैं नहीं हूँ. फरियाल अपनी प्लानिंग बता रही थी जब यकदम ही टीवी लाउंज में हसान दाखिल हुआ. उन दोनों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी. जितनी शॉक्ड हुरैन और फरियाल थी, उससे कहीं ज्यादा हैरान हसान हुआ था. फरियाल को यहाँ देखकर वो गुस्से में आगे बढ़ा था. उसकी दिमाग की रगें तन गई थी और माथे पर बल नमूदार हुए. फरियाल का हाथ मजबूती से थामे उसे घसीटते हुए वो गाड़ी तक ले गया था. फरियाल को कुछ बोलने का मौका भी नहीं मिला था. पीछे हुरैन दिल ही दिल में उसके लिए दुआ गो थी. गाड़ी में गहरी खामोशी थी जब फरियाल की नम आवाज गाड़ी में गूंजी. हसान भाई, मैंने ये मजबूर होकर किया है. हसान ने कड़ी निगाह उस पर डाली. फरियाल, तुम्हें अंदाजा भी है आज घर में क्या हुआ है? हसान की आवाज बारी हुई. हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे परवाह नहीं है. मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहती हूँ. फरियाल ने तेजी से जवाब दिया. व्हाट? फरियाल, तुम अब भी ये कह रही हो? वो चीखा था. फरियाल डरकर गाड़ी के गेट से जा लगी थी. तुम कभी भी कुछ भी करने से पहले सोचती क्यों नहीं हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम अपने साथ क्या कर चुकी हो? हसान का गुस्सा इंतहा को छू रहा था. फिर उसने किसी को कॉल करके कुछ कहा था और मोबाइल वापस रख दिया था. तुम फराज से शादी नहीं करना चाहती थी ना? ठीक है, लेकिन तुम शादी से क्यों भाग रही हो? वो सवालिया नजरों से थे देखते फनकारा था. क्योंकि मैं पढ़ना चाहती, कुछ बनना चाहती हूँ. मैं शादी करके कैद में रहना नहीं चाहती. जानते हैं ना, फुप्पो मुझे घर बिठा लेती, वो भी तो इसी खानदान की है. मुझे कभी पढ़ने नहीं देती. मेरा ख्वाब है डॉक्टर बनना, जो मैं पूरा करना चाहती हूँ. वो धीमे लहजे में बता रही थी. तो ठीक है, पढ़ लेना. तो क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? हसान ने अचानक सवाल किया तो फरियाल साकित नजरों से उसे देखने लगी. हैरान मत हो फरियाल, अगर तुमने फराज से निकाह नहीं करना तो मुझसे कर ले, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा. वो इसे हैरत ज़दा देखते हुए बोला था. नहीं, ये अब क्या कह रहे हैं? वो नफी में सर हिलाती हुई बोली. आंसू मुसलसल आंखों से बह रहे थे. गाड़ी के हेडलाइट्स अंधेरी सड़क को चीरती आगे बढ़ रही थी. फरियाल की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर लहजे में जिद थी. हसान ने होंठ खींचते हुए ब्रेक पर जोर से पाँव मारा था. गाड़ी झटके से रुकी. अगले ही लम्हे वो जेब से पिस्टल निकालकर फरियाल की तरफ मुड़ा था. निकालो ये जिदे अपने दिमाग से फरियाल. उसकी भारी आवाज कमरे की खामोशी से गूंजी. फरियाल के चेहरे का रंग उड़ गया. उसे ये शख्स पागल लगा. हसान भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? वो कांपते लहजे में बोली तो हसान की आंखों में सुर्ख अंगारे जल रहे थे. अब सिर्फ दो रास्ते हैं, या तुम वापस चलकर वही बर्बादी देखो जो तुमने की है, या अभी और इसी वक्त मेरा निकाह कबूल करो. उसके सर पर अलग ही खून सवार था. ये जबरदस्ती है. आपको हक नहीं कि आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते. फरियाल ने लड़ती आवाज में कहा. अभी तुम्हें नहीं पता फरियाल मैडम, मैं क्या क्या कर सकता हूँ. निकाह ख्वाह को बुला रहा हूँ. खबरदार, जो तुमने उसके सामने इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. और मैं हसान लशारी हूँ, अपने फैसले से पीछे नहीं हटता. हसान ने होंठ पीछे और बंदूक की नाली मजीद करीब करते हुए खड़ा. फरियाल की आंखों में खौफ उतर आया. गाड़ी में एक अनजान घर के सामने रुकी थी. हसान उसे जबरदस्ती लेकर घर में दाखिल हुआ तो सामने उसके कुछ दोस्त और निकाह ख्वाह मौजूद थे. हसान उसे कमरे में लाकर डरा चुका था, जिसकी वजह से वो कुछ ना कर सकी. और थोड़ी देर में वो फरियाल हसान लशारी बन चुकी थी. दिल पर पत्थर रख के उसने ये निकाह कर लिया था. कमरे पर एक घुटन सी छा गई थी. फरियाल कुर्सी के कोने पर बैठी थी. हाथ कांप रहे थे. उसने नम आंखें लिए सर उठाया और पहली बार हसान को बराए रास्त घूरा. खुश हो गए ना आप? उसकी आवाज टूटी मगर जहरीली थी. अपनी जिद पूरी कर ली, अब मुतमईन है? हसान आहिस्ता कदम बढ़ाते उसके करीब आया. उसकी नजरें सख्त मगर अंदर कहीं थकन झलक रही थी. ये जिद नहीं थी फरियाल, ये फैसला था. तुम्हें शायद अभी समझ ना आए, लेकिन वक्त साबित करेगा कि मैंने गलत नहीं किया. हसान ने फरियाल का हाथ थामना चाहा तो वो पीछे को हो गई थी. ये फैसला अच्छा नहीं था. ये कैद है और मैं इसके लिए कभी भी आपको माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं. उसके चेहरे पर आंसुओं के मीठे मीठे निशान थे.
حسان کے لبوں پر ایک کڑوا سا تبسم ابھرا۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ فریال کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ چاہے نفرت کرو مجھ سے، چاہے میری صورت سے بھی بیزار ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا اب تم صرف میری ہو۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی جاؤ گی، میرا نام تمہارے ساتھ جڑا رہے گا۔ فریال نے گھبرا کر رخ پھیر لیا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حسان نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے پلٹا اور فریال کو باہر آنے کا کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ فریال کا تو ابھی اور امتحان باقی تھا۔ فریال کو حسان کی گاڑی سے نکلتے دیکھ زین بھاگتے ہوئے اندر سب کو بلانے گیا تھا۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے خوشیوں کا سما تھا، وہاں اب ویرانیت تھی۔ زرینہ بیگم نے آتے ساتھ ہی فریال کو گلے سے لگا لیا تھا، جبکہ زاہد صاحب تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی؟ دادی نے پوچھا۔ فریال، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے چیخے۔ کیا کر کے آئی ہو؟ زرینہ بیگم یکدم سوال کرنے لگی۔ نکل جاؤ اس گھر سے فریال، آج تمہاری وجہ سے میرا سر جھک گیا۔ زاہد صاحب نے تیش میں فریال کو دھکا دیا۔ فریال کے ہونٹ کپ کپا گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی حسان بول پڑا۔ چاچو، بابا، کوئی فری کو کچھ نہیں کہے گا، کوئی اس کو یہاں سے نہیں نکالے گا۔ حسان فریال کو زمین سے اٹھاتا خود اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیوں بیٹا؟ اس نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا ہے۔ حامد صاحب بھی بول پڑے، کیونکہ یہ میری بیوی ہے۔ پورا حال جیسے سناٹے میں ڈوب گیا تھا۔ زرینہ بیگم کے پاؤں لڑکھڑائے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حسان، ہوش میں تو ہو؟ ہادیہ تائی حسان کی ماں آگے بڑھی اور استفار کرنے لگی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں اور میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فریال میری بیوی ہے اور اب فریال حسان لشاری ہے۔ کوئی بھی اس کے خلاف کچھ نہیں بولے گا۔ میں کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی میری بیوی پر انگلی بھی اٹھائے۔ وہ ضبط سے بول رہا تھا۔ فریال کو اس وقت حسان سہارا لگا تھا۔ وہ فریال کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گیا تھا۔ یہ تم کیا کر کے آگے ہو حسان؟ تمہیں ذرا بھی اندازہ ہے؟ حامد صاحب حسان کا گریبان پکڑے چیخے۔ مجھے پتا ہے میں نے کیا کیا ہے بابا، اب پلیز سب یہ تماشا بند کریں اور اپنے اپنے آنسو صاف کر لیں۔ یہاں کوئی مرا نہیں ہے اور میں کسی کو جواب دینا نہیں چاہتا۔ وہ آرام سے اپنا گریبان ان کے ہاتھ سے چھوڑا چکا تھا۔ فریال نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور حسان نے فریال کی آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے۔ فریال کا دل کیا کہہ دے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سب زبردستی ہوا ہے، مجھے یہ نکاح قبول نہیں تھا، مگر وہ اس سچویشن میں تھی ہی نہیں۔ دادی نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ یا اللہ، یہ کیا دن دکھایا ہے؟ اب چاہے کوئی کچھ مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ فریال میرے نکاح میں ہے اور یہی فیصلہ رہنے والا ہے۔ چلو فریال۔ حسان نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے ضبط کیا، پھر بھاری آواز میں بول کر فریال کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے سب کے بیچ میں سے نکلتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ ایک کونے میں فریال سر دیے رو رہی تھی، جبکہ حسان لشاری صوفے پر بیٹھے فریال کی سسکیاں سن رہا تھا جو اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ ایسے ہی بیٹھا رہا، پھر بولا، تم رو کیوں رہی ہو؟ تو فریال کے سامنے زمین پر آ بیٹھا۔ اپنی قسمت پر رو رہی ہوں۔ اس نے چہرہ اٹھایا تو آنکھوں میں شکوہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس وقت وہ کمرے سے باہر جانے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں میں۔ حسان نے کنپٹی سہلائی۔ پاگل ہو؟ باہر جاؤ گی تو کیا وہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ لاکھ سوال کریں گے۔ چپ چاپ ادھر ہی سو جاؤ، ویسے بھی یہ اب تمہارے شوہر کا ہی کمرہ ہے۔ بات کے آخر میں اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ فریال نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آنکھوں کے کناروں پر نمی پھر سے چمکنے لگی تھی۔ میں یہ سب نہیں چاہتی تھی حسان بھائی، یہ سب میری مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ اس کی لڑزتی آواز میں زہر اور درد یکساں گھلا ہوا تھا۔ حسان نے گہری سانس لی اور اس کے قریب کھسک آیا۔ ایک تو اس کا ابھی بھی بھائی کہنا اسے برا لگ رہا تھا، مگر اس بات پر ٹوکنا مطلب خود کے لیے ایک نیا محاذ شروع کرنے کے برابر تھا۔ جانتا ہوں، لیکن جو ہو گیا ہے وہ تمہارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ کم از کم اب کوئی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آہستگی سے وہ بولا، میرے لیے عزت صرف نکاح کا کاغذ نہیں ہے، عزت تب ہے جب دل سے قبول کیا جائے، اور میرا دل۔ وہ رک گئی، الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ فریال نے غصے سے آنسو صاف کیے۔ میں تمہیں وقت دوں گا فری، جب
چاہو کہ جا سکتی ہو، مگر اس وقت تک تم میرے پاس محفوظ رہوگی۔ حسان نے اس کے کمزور ہاتھوں کو تھاما۔ فریال نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ پہلی بار حسان کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ وہاں غصہ نہیں تھا، صرف عجیب سا خمار تھا اور بے بسی بڑا سکون تھا۔ کل باہر سب لوگ تمہیں سوالوں میں جگڑیں گے، لیکن آج کی رات تم رو، چیخ لو، دل ہلکا کر لو اور پھر مجھے سزا دینا چاہو تو دے لینا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان بوجھل سا ٹھہر گیا تھا۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور فریال کی سسکیاں تھی۔ حسان آہستہ سے اٹھ کر اس کے قریب بیٹھا، تکیے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے کی کوشش کی۔ فریال نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کر دیا تھا۔ مت چھوؤ مجھے۔ حسان نے پل بھر آنکھیں بند کی اور پھر مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی نہیں، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف واپس گیا اور نیم دراز ہو گیا۔ کمرہ پھر خاموشی میں ڈوب گیا۔ حسان نے ایک نگاہ چادر میں دبکی ہوئی فریال پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر دی۔ اپنی محبت کو پا لینے کا سکون روح کو سرشار کر گیا تھا۔ اگلی صبح حسان کو ایک کیس کے لیے جانا تھا تو وہ جلدی اٹھ کر گھر سے نکل گیا، جبکہ وہ دیر تک سوتی رہی۔ وہ اٹھی تو گھڑی میں 12 بج رہے تھے۔ فریش ہو کر وہ باہر جانے کا سوچنے لگی۔ یقیناً سب اس سے بے حد ناراض ہوں گے۔ وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی؟ کل سے اب تک کوئی بھی اس کی خبر لینے تک نہیں آیا تھا، اس لیے باہر جانے کا ارادہ ترک کرتی وہ واپس بیٹھ گئی تھی۔ مجھے بھوک بھی تو لگی ہے نا، اور پھر کپڑے بھی تبدیل کرنے ہیں، یہ سوچتے ہوئے وہ باہر نکلی تھی۔ گھر میں سناٹا تھا۔ لاؤنج میں آئی تو سارے بھرے بیٹھے ہوئے تھے اور موضوع گفتگو فریال اور حسانی تھے۔ فریال کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ جیسے سب کو سنائی دے رہی ہو۔ سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ زرینہ بیگم رو رہی تھی، زاہد صاحب غصے میں کرسی پر بیٹھے تھے اور دادی دونوں ہاتھ سر پر رکھے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ سب کو چپ لگ گئی تھی۔ دادی نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر حامد تایا بولے، بولو فریال، کیا یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہوا ہے یا نہیں؟ تم کہاں گئی تھی؟ گھر سے کیوں بھاگی تم؟ حامد صاحب گرجے۔ فریال نے نظریں اوپر اٹھائی۔ سامنے حسان کھڑا تھا۔ وہ کورٹ سے واپس آیا تھا۔ اس کی گرفت موبائل پر سخت ہوئی۔ اسے لگا جیسے ایک بار پھر فریال عدالت کے کٹہرے میں کھڑی ہو۔ اس کے لب کپ کپائے، آنکھیں نم ہو گئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر کہہ دے کہ نہیں، یہ سب زبردستی ہوا ہے، میں نے یہ نہیں چاہا تھا یہ نکاح، مگر زبان ساتھ نہیں دے سکی۔ سب کے تانوں بدنامی کے ڈر سے وہ گھبرا رہی تھی۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے، اس سے سوالات جواب کر رہے تھے۔ حسان آگے بڑھا، فریال کا مومی ہاتھ تھام کر خود کے ساتھ کھڑا کر گئے۔ مجھ سے پوچھے، کیا پوچھنا ہے؟ حسان کے مضبوط ہاتھ نے اس کے لفظوں کو جکڑ لیا تھا۔ تم چپ رہو حسان، ابھی بات فریال سے ہو رہی ہے۔ نوفل نے ٹوکا، میں ہی فریال کو یہاں لے کر گیا تھا، میں نے ہی اسے اغوا کر کے نکاح کیا ہے، اس پہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، وہ بالکل بے قصور ہے۔ پر وہ چپ نہیں رہا تھا، سارا الزام خود پر لے لیا تھا۔ فریال بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ نکاح بھلے ہی اس کی مرضی سے نہیں ہوا تھا، پر یہاں سے بھاگی تو وہ خود تھی۔ پورے کمرے میں ایک باری سا سکوت چھا گیا تھا۔ زرینہ پھپھو کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ تم ہم سے کہہ دیتے حسان، اگر فریال پسند تھی، کیا ہم تمہاری بات پر غور نہیں کرتے؟ زاہد صاحب نے غصے میں دیوار پر ہاتھ مارا۔ یا اللہ، یہ کیسا زمانہ آ گیا؟ دادی نے بے یقینی سے کہا۔ حسان نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی اور فریال کی طرف دیکھ کر جیسے شکر ادا کیا کہ وہ جانتا تھا کہ یہ صرف لفظ ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن انہی لفظوں نے سب کی زبان بند کر دی تھی۔ اب کوئی سوال نہیں ہوگا۔ مل گیا سب کو جواب، حسان نے سب کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ فریال نے نظریں جھکا لی، دل میں آنسوؤں کی ایک نئی لہر امڑ آئی تھی۔ یہ جھوٹ اس کی زبان سے نکل گیا تھا، مگر دل جانتا تھا کہ وہ مجبور تھا۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ گھر والوں نے حسان کو معاف نہیں کیا تھا، پر فریال کو پوری سپورٹ دے رہے تھے۔ فریال، دیکھو، اگر تمہیں نہیں رہنا حسان کے ساتھ تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم بس اپنا فیصلہ بتاؤ۔ اس کے بابا نے اس سے سوال کیا تھا۔ ہاں، زبردستی کا رشتہ رکھنا ضروری نہیں ہے، یہ نوفل تھا،
حسان وہاں بیٹھا تھا پر سب اس سے بالکل بے خبر دکھائی دے رہے تھے۔ نہیں، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ اپنا فیصلہ بتا چکی تھی۔ جب حسان اس کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو اس رشتے سے آزاد ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سن کر پورے کمرے میں جیسے ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فریال دل سے خوش نہیں، مگر اس کے لبوں سے نکلا مجھے اس رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں، سب کے لیے انوکھا تھا۔ حسان جو اب تک پتھر کا بت بنا بیٹھا تھا، پہلی بار اس نے اپنی نظریں اٹھا کر فریال کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کی جھلک تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ وہی لڑکی ہے۔ اس سے کل تک اس پر غصہ تھا۔ بھائی، تم اچھی طرح سوچ لو، زبردستی یا دباؤ میں کوئی فیصلہ نہیں تم نے کرنا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ دادی نے گلا کھنکار کر بات کو آگے بڑھایا۔ اس دن یہ بات ایسے ہی ختم ہو گئی تھی، وہ واپس اپنی ٹون میں آ گئی تھی۔ اب اس کی بس یہی روٹین تھی، کوٹ چلا جاتا تھا اور دیر رات کے تک گھر آتا تھا۔ دادی بھی اس سے ناراض تھی، باقی سب گھر والے بھی، اور فریال سے تو سب بات کر لیتے تھے لیکن اس سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ گھر والوں نے کہا تھا کہ فریال حسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ خاندان میں ان دونوں کے نکاح کی خبر تک نہیں تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ نکاح دوبارہ کیا جائے تاکہ جو رہی صحیح عزت ہے وہ بچ جائے، اور حسان نے لڑ جھگڑ کر فریال کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ بڑے سارے اس کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے، اسی لیے جب چپ رہے اور پھر فریال نے بھی کوئی انکار نہیں کیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو پورے کمرے میں جگہ جگہ کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور فریال الماری سیٹ کر رہی تھی۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے میرے کمرے کی یہ حالت اس سے برداشت نہ ہو سکی۔ وہ صفائی کا عادی تھا۔ آپ کو کس نے اجازت دی کمرے میں آنے کی؟ یوں ہی اندر چلے آئے آپ؟ فریال نے دو بدو کہا تھا۔ ارے واہ، کیا بات کی ہے، یہ میرا کمرہ ہے میڈم، یہاں آنے کے لیے مجھے آپ سے کوئی اجازت کیوں لوں گا میں؟ حسان صوفے سے کپڑے گرا کر بیٹھا تھا۔ فری، یہ میرے کپڑے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ حسان نے اپنے کچھ نئے کپڑے اسے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ الماری میں جگہ نہیں ہے، مجھے اپنے کپڑے رکھنے ہیں، اس لیے آپ کے کپڑے سٹور میں لے کر جا رہی ہوں۔ فریال نے چیخ کر کہا۔ فری، تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا؟ یہ میرے کپڑے ہیں، وہ بھی بالکل نئے، تم نے انہیں ہاتھ بھی کیوں لگایا؟ وہ مٹھیاں بند کر کر کھڑا تھا۔ لے کر نہیں لگاتی ہاتھ، خود ہی کر لیں اپنی الماری سیٹ۔ وہ کپڑے واپس بیڈ پر پھینکتے اپنی جگہ سے کپڑے اٹھاتی وہاں بیٹھ گئی تھی۔ حسان نے آنکھیں بند کر کے کھولی جسے ضبط کر رہا ہوں۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے، چلو میں کروا دیتا ہوں نا۔ وہ اپنا کوٹ ایک سائڈ پر رکھتے الماری سیٹ کرنے لگا۔ فریال کو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ شخص اور کوئی کام کرے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ویسے مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ بھی کام کر لیتے ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ ہمیشہ بس حکم جھاڑنا ہی آتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ الماری سیٹ کر رہے تھے جب وہ بولی، میڈم، یہ کام ایک مرد صرف اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ہی کر سکتا ہے، اور تم میری پسندیدہ عورت ہو۔ وہ ایک دم سے فریال کو کھینچ کر کمر سے پکڑ چکا تھا۔ چھوڑے حسان بھائی۔ حسان کا یہ نیا روپ دیکھ کر اس کی روح فنا ہوئی تھی۔ خدا کے لیے مجھے بھائی تو مت کہو، بھائی کہہ کر ہمارا نکاح کیوں خراب کر رہی ہو لڑکی؟ آخر کار وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ فریال شرمندہ ہوئی تو کیا بولوں پھر؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بول رہی تھی۔ حسان، سویٹ ہارٹ، جانو یا بیبی بھی کہہ سکتی ہو، پر یہ بھائی نہ کہنا۔ وہ آہستگی سے اس کی کان کی لو پر لب رکھ گیا تھا۔ فریال بے ترتیب ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہٹے، بہت کام پڑے ہیں، وہ کہتی اس کے پیٹ پر مارتی حسان کے حصار سے نکلی تھی۔ وہ آ کر کے واپس کام پر لگ گیا تھا۔ اگلے دن صبح وہ حسان کو کوئی 6 بار اٹھا چکی تھی، پر وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ وہ اس سے کہہ کر سویا تھا کہ اسے صبح وقت پر اٹھا دے کیونکہ اسے جلدی جانا ہے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے۔ فریال کمرے میں آ کر 6 بار حسان کو جگا چکی تھی۔ حسان اٹھے، آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے جلدی جانا ہے۔ وہ زور سے پردے کھینچ کر سورج کی روشنی اندر لے آئی تھی۔ حسان پلیز 5 منٹ اور۔ حسان نے کروٹ بدلی اور تکیا منہ پر رکھ دیا۔ 5 منٹ؟ یہ 5 منٹ تو آپ کے 2 گھنٹے بن جاتے ہیں۔ فریال نے ہاتھ کمر پر رکھ کے غصے سے کہا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں شرارت آئی۔ اس نے جگ کا پانی لیا اور ہلکا سا اس کے چہرے پر چھڑک دیا۔ فریال! حسان جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، بال بکھرے ہوئے اور چہرہ بھیگا ہوا تھا۔ اب تو آپ جاگ گئے نا؟
फरियाल अपनी हंसी रोक ना सके। हसन ने आंखें तंग करके उसे घूरा और फिर अचानक तकिया उठाकर उस पर फेंक दिया। तुम्हें तो मैं। फरियाल भागते हुए दरवाजे की तरफ गई। हाँ हाँ, बस आप मुझे पकड़ ले, फिर ही जा पाएंगे। कोर्ट, वक्त है। हसन भी मुस्कुराते हुए उसके पीछे लपका था, लेकिन दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया। बस अगर मैं ना जगाती तो आपका आज का दिन बर्बाद हो जाना था। सच कहूं तो तुम्हारे यूं बार बार आवाज देने से एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। लगता था कि कोई है जो कि मेरा ख्याल रखता है। फरियाल लम्हे भर को खामोश हो गई थी। उसकी हंसी जैसे रुक गई थी। हसन ने घूम कर उसे देखा तो हादिया बेगम खड़ी थी। वो बाल दुरुस्त करके रुक गया। फरियाल कुछ काम था। वो फरियाल से मुखातिब हुई। मुझे बुला लेती आप ताई, फरियाल ने कहा। ये दवा है, जरा नौफल को फोन करके कह देना, बुला देगा। उन्होंने दवा का पर्चा दिया। मुझे बता दे, मैं वापसी पर लेता होगा। हसन ने बीच में पर्चा लेने की कोशिश की। नहीं, तुम जैसी औलाद से कोई काम नहीं करवाना मैं। वो ये कहती हुई वहां से चल दी। हसन का दिल टूटा था। सारे घर वाले ऐसे ही कर रहे थे, सिर्फ फरियाल के अलावा। हसन, आप सबको सच बता दे। फरियाल ने उसका उदास चेहरा देखा, फिर कंधे पर हाथ रखा। नहीं, छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ बुरा नहीं मत कर सकता, इसलिए मैं बुरा ही सही। वो हमेशा की तरह इनकार कर गया था। नाश्ता यहाँ ला दो, बाहर मेरी वजह से बदमिज़गी हो, ये मैं नहीं चाहता। वो ये कहकर नहाने चला गया। फरियाल को अपना आप बुरा लगा था। हसन ने बहुत कम वक्त में उसके दिल में जगह बना ली थी। वो हसन को उसके किए के लिए दिल से माफ कर चुकी थी, क्योंकि उसने उसे बदनामी से बचाया था, जो वो यहाँ से भाग कर अपने साथ लाई थी। फुप्पो से मिलना बंद हो चुका था। जब उन्हें यह खबर मिली कि फरियाल और हसन का निकाह हो चुका है, तो उन्होंने खुद ही सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। फरियाल ने आज सच सबको खुद बताने का फैसला किया था, क्योंकि वो जानती थी कि हसन कभी भी नहीं बोलेगा। सब लाउंज में बैठे हुए थे। अब बोलो भी फरियाल, क्या बात करनी है? दादी उसे चुप देखकर बोली थी। आपी, क्या कोई नई फरमाइश लानी है क्या? जैन ने हंसते हुए पूछा। चुप करो बंदर, हल्की सी चिपक लगाते हुए बोली। दरअसल उस रात मैं इस घर से खुद गई थी, आजाद होने के लिए, इस रिश्ते से बचने के लिए। फरियाल ने बम छोड़ा। फरियाल बच्ची, क्या कह रही हो? बाबी ने टोका। जी, मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं, पर यहाँ किसी ने मेरी सुनी ही नहीं थी। फूफो कभी मुझे आगे पढ़ने नहीं देती, इसलिए मैं अपनी दोस्त के कहने पर यहाँ से हुरन के घर चली गई थी, ताकि ये निकाह रुक जाए। मैं होती नहीं तो आप लोग मेरा निकाह कैसे करवाते? वो जैसे जैसे बोल रही थी, सबके चेहरों के रंग उड़ रहे थे। हसन तो मुझे ढूंढते ढूंढते वहां तक आए थे। उन्होंने मुझसे निकाह तो जबरदस्ती ही किया था, लेकिन उस वक्त मैं ये समझ ही ना सकी कि उन्होंने एक कदम क्यों उठाया। पर जब उन्होंने मुझे सबके सामने सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया था, तब मुझे समझ आया कि उन्होंने ये मेरी इज्जत रखने के लिए मुझसे निकाह किया था। सबको हैरत हुई कि हसन बेकसूर था। उन्होंने मुझसे निकाह जबरदस्ती किया, उसके लिए उन्हें खुद माफ कर चुकी हूँ मैं। और मैं आप लोगों से भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग अपना दिल साफ करके उनसे दोबारा से वैसे ही मिलेंगे जिस तरह पहले मिलते थे। आप लोगों के इस रवैये से वो अंदर ही अंदर कट रहे हैं। हम दोनों से गलती हुई और हम दोनों आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज मामा पापा, दादी, ताया ताई, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दे। वो फूट फूट कर रो दी थी। जाहिद साहब उठे और उसके सर पर हाथ रखा था। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, पर उनकी सजा कब दी जा सकती है? माफ कर दो, दादी ने हामिद साहब से कहा। हामिद साहब ने भी बढ़कर फरियाल को गले से लगा लिया था। उस रात जब हसन घर आया तो सब बड़ों ने उसे माफ कर दिया था और फरियाल का एहसान मंद हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता सबकी जिंदगी नॉर्मल हो गई थी। फरियाल ने दोबारा से पढ़ने की जिद की थी, जिसके लिए घर वालों ने तो साफ मना कर दिया था, मगर हसन ने ही उसे पढ़ने की इजाजत दिलवाई थी। उसने दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। वो 2 माह बाद दोबारा आज यूनिवर्सिटी जा रही थी। हसन के साथ उसकी गाड़ी में मौजूद थी। वो गाड़ी जब यूनिवर्सिटी में रुकी तो वो उतरकर अंदर चली गई। उसे सिर्फ एक बात का डर था कि उसका सामना आज फराज से होगा तो न जाने उसका क्या रद्द अमल होगा। हुरैन से उसने दोस्ती खत्म कर दी थी।
فریال اپنی فائل لے کر ہال میں داخل ہوئی تو پیچھے سے کسی نے آواز دی، ارے واہ، واپس آ ہی گئی۔ وہ رکی، دل دھڑک اٹھا، پیچھے پلٹی تو فراز کھڑا تھا ہنسی دبا کر۔ ہم تو سمجھے تھے کہ آپ کی شادی کے بعد کتابوں سے ہی آپ کا ناتا ٹوٹ گیا ہے۔ فریال نے آنکھیں سکیڑ کر کہا، کتابوں سے میرا ناتا نہیں ٹوٹ سکتا، ہاں کچھ لوگوں سے ضرور ٹوٹ گیا۔ فریال کے چہرے سے پر مسکراہٹ لمحہ بھر کو مدم ہو، مگر اس نے فوراً سے مزاحیہ انداز اپنایا، اچھا تو اب ہمیں بھی کچھ لوگوں میں شامل کر دیا؟ فراز نے سنجیدہ نگاہ سے کہا، ہاں، اور پھر آگے بڑھ کے، تم حسان کبھی نہیں ہو سکتے، کیا تم مجھے اپناتے بدنامی کے بعد بھی؟ وہ سوال کر رہی تھی، نہیں نات فراز تم محبت کرنا جانتے ہی نہیں ہو۔ فریال کے جواب پر وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا، وہ دن گزر گئے تھے جب گھر کے ہر کونے میں تناؤ، ناراضگی اور الجھاؤ کا سایہ رہتا تھا۔ اب ماحول میں سکون اور ہستی بستی تھی۔ اس سکون کو مزید پختہ کرنے کے لیے دادی نے تجویز دی تھی کہ سب مل کر کہیں باہر چلے، اور یوں طے پایا کہ سب ایک پکنک کے لیے قریبی ہل اسٹیشن جائیں گے۔ گاڑیوں کا قافلہ جب سبز پہاڑوں کے دامن میں پہنچا تو ہوا کی ٹھنڈی لہر اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے سب کا دل خوش کر دیا۔ سب ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے تھے، خواتین کھانے کے سامان میں مصروف تھی اور مرد حضرات باربیکیو کی تیاری کر رہے تھے۔ فریال گھاس پر بچھی چادر پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں چمک اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے پاس دادی بیٹھی تھی جو کبھی کبھی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیتی تھی۔ دوسری طرف نوفل اور زین کرکٹ کھیلنے میں مگن تھے، کبھی زوردار شاٹ لگاتے تو کبھی آپس میں شرارتیں کرتے۔ اس دوران حسان ٹھنڈے مشروب کے گلاس تھامے فریال کے قریب آیا تھا، یہ لو تمہارے لیے۔ اس نے گلاس آگے بڑھایا، کتنی مہربانی ہے آپ کی، لیکن اگر یہ بھی نہ لاتے تو مجھے اندازہ ہے کوئی اور ضرور لا دیتا۔ فریال نے گلاس لیا، مگر ساتھ ہی ہنستے ہوئے وہ بولی تھی، واقعی تو اگلی بار دیکھ لیتے ہیں کہ کون تمہیں پانی پلانے آتا ہے۔ حسان نے سنجیدگی کا تاثر دیتے ہوئے کہا، پھر تو آپ کو ہی دوڑنا پڑے گا کیونکہ باقی سب اپنے کرکٹ اور باربیکیو میں مصروف ہے۔ فریال نے شرارت سے جواب دیا، ویسے میرے لیے گلی والے لڑکے کچھ زیادہ ہی مارا تھا نا آپ نے۔ وہ یاد آنے پر بولی، شکر کرو وہ بچ گیا تھا۔ حسان نے سر اس کی گود میں رکھ دیا تھا۔ حسان یہاں سب ہے، وہ ہلکی سی اس کے کان میں بولی تھی۔ ہاں تو بیوی ہو میری، ہونے دو سب کو۔ وہ لاپرواہی سے لیٹا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ لمحہ کچھ ایسا تھا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ زین نے تصویر بنا لی۔ کچھ ہی دیر بعد سب لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانے لگے۔ کہکے گونج رہے تھے، دادی پرانے قصے سنانے لگی اور سب ان کی باتوں پر ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ فضا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، گوشت کے کباب اور تکے سب کی بھوک اور بڑھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد نورا اور زین رسی پھلانگنے لگے۔ خواتین ایک دوسروں کے ساتھ خوش گپ کرنے میں مصروف تھی اور مرد حضرات گپ شپ کے ساتھ ساتھ چائے بنانے میں لگے۔ چھوٹا ارحم باغتا پھر رہا تھا، بابی اور نوفل بھائی اسے دیکھتے خوش ہو رہے تھے۔ فریال خاموشی سے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، نیلا آسمان، سبز وادی اور ٹھنڈی ہوا اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ اس نے سوچا، کتنی مشکلوں سے گزر کر آج ہی دن آیا ہے۔ پتہ ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم یوں ایک ساتھ بیٹھیں گے۔ حسان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آہستہ سے کہا تھا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، مگر شاید کچھ رشتے جتنے مشکل ہوں اتنے ہی مضبوط بھی ہو جاتے ہیں۔ فریال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، اور اب یہ رشتہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ حسان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ دادی کی آواز نے اس کا لہجہ توڑا، ارے بچوں، تصویر کھچوانی ہے، سب نے تو ساتھ آ جاؤ۔ سب ایک ساتھ جمع ہوئے، ہنسی مذاق، شرارتیں، کیمرہ فلیش میں قید۔ وہ لمحہ سب کے دلوں میں چھپ گیا۔ زندگی کی راہوں پر کبھی کانٹے بھی ملتے ہیں اور کبھی خوشبوؤں سے بری وادیاں، مگر اصل سکون تب ملتا ہے جب دل میں بھروسہ اور ساتھ میں اپنوں کی محبت ہو۔ فریال اور حسان کا رشتہ کئی گھٹن امتحانوں سے گزرا، لیکن آخرکار ان کی قربت، اعتماد اور چاہت نے سب زخموں کو مرہم دے دیا۔ آج ان سب کے کہکے اور مسکراہٹیں اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اصل جیت محبت کی ہوتی ہے، اور یہی محبت ہمیشہ ان کی زندگیوں کو مہکتا رکھے گی۔